आयरा थकन से चूर अपने पीले जोड़े को संभालती, हाँफती, कांपती सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसकी मेहंदी लगी उंगलियां बार बार लटकते हुए दुपट्टे में फंस रही थीं। वो हमेशा की तरह अपने दुखों को लतीफ़ों में उड़ाने की आदी थी। सो इस वक्त भी उसकी बड़बड़ाहट जारी थी। या अल्लाह, ये मुमानी है या हिटलर की जड़? पूरे मोहल्ले की मेहंदी मेरे हाथों से लगवाई, जैसे मैं पार्लर वाली शीमो हूँ। और वो ताई की बेटी खुद तो ऐसे बैठी थी जैसे मलके बरतानिया हो, और मुझे कह रही थी कि आयरा ज़रा पराठा तो ला देना। अरे भाई, मेहंदी है या लंगर खाना? मेरे तो पाँव सूज कर लौकी बन गए हैं। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ भाग रही थी और ज़ोर से उसे धकेला। आज तो मैंने तकिए से ऐसी दोस्ती करनी है कि सुबह ममानी की चीखें भी मुझे नहीं जगा सकेंगी। वो कमरे में दाखिल हुई और अंधेरे में ही अपना सैंडल उतार कर उछाला जो किसी चीज़ से टकराया। लो जी, अब दीवारें भी मेरे इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ रही हैं। उसने हंसते हुए लाइट का स्विच ऑन किया, मगर जैसे ही रोशनी फैली उसकी हंसी वहीं मुंजमद हो गई। सामने सोफे पर शाहफीज टांग पर टांग धरे बैठा था। उसके चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट थी। आयरा का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया, मगर उसकी ज़ुबान उसका साथ ना छोड़ सकी। ओहो शाहवेज साहब, आप यहाँ क्या मेरे कमरे का नक्शा पास कराने आए हैं या रास्ता भटक गए हैं? देखो भाई, ये मर्दाना वार्ड नहीं है। रास्ता नीचे से दाईं तरफ जाता है। उसने अपनी घबराहट को तंज के पीछे छुपाने की कोशिश की, मगर शाहवेज ने उठकर जब खामोशी से दरवाजे की कुंडी लगाई तो आयरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। रास्ता भटका हुआ नहीं हूँ आयरा, सही जगह पहुँचा हूँ। तुम बड़ी बातें बनाती हो ना, ज़रा मैं भी तो देखूँ इस यतीम छोरी में कितनी जान है। शाहवेज ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। आयरा पीछे हटी। उसका हाथ पास पड़े एक वज़नी गुलदान पर गया। देखो शाहवेज, अगर करीब आए तो ये गुलदान तुम्हारे इस चमकते हुए सर का डिज़ाइन बदल देगा। मैं कोई फिल्मी हीरोइन नहीं हूँ जो रो कर कहूँगी बचाओ। मैं तो तुम्हारा वो हशर करूँगी जो तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगी। अगरचे वो ऊपर से बहादुरी दिखा रही थी, मगर अंदर से ही उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। शाहवेज ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा दिया। बहुत ज़ुबान चलती है तुम्हारी। इसी वक्त दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई और इर्तज़ा की संजीदा आवाज़ गूंजी। आयरा, तुम अंदर किससे बातें कर रही हो? दरवाज़ा खोलो। इर्तज़ा की आवाज़ में वो रौब था कि शाहवेज के 14 तबक रोशन हो गए। वो जानता था कि अगर इर्तज़ा के हत्थे चढ़ गया तो उसकी इस हड्डियाँ सुरमा बन जाएंगी। उसने बदहवासी में आयरा को झटका दिया और चीते की सी तेज़ी फुर्ती से खिड़की की तरफ लपका। बगैर देखे नीचे लटकते पाइप के सहारे अंधेरे में गायब हो गया। आयरा ने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। उसने लरसते हाथों से दुपट्टा दुरुस्त किया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने इर्तज़ा की पहाड़ की तरह खड़ा था। उसकी स्याह आंखों में गुस्से की बिजलियां कौंध रही थीं। कौन था यहाँ? इर्तज़ा ने कमरे में दाखिल होते ही दहाड़ कर पूछा। उसकी आवाज़ की गूंज से कमरे की दीवारें लरस उठीं। आयरा ने अपना घबराहट को हंसी के पीछे लबादे में छुपाने की नाकाम कोशिश की, हालांकि उसकी टांगें कांप रही थीं। अरे अरे इर्तज़ा भाई, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई सीआईडी अफसर हो। यहाँ कौन होना है? वो असल में एक काली बिल्ली आ गई थी, बस उसे ही भगा रही थी मैं। उसने मसनूई मुस्कुराहट सजाई। आपको पता है ना, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बदशगुनी होती है, तो मैंने सोचा उसका रिश्ता ही काट दूँ। इर्तज़ा ने एक सर्द निगाह आयरा के जर्द चेहरे पर डाली और फिर उसकी नज़र खुली खिड़की और फर्श पर पड़े शाहवेज के गिरे हुए रुमाल पर पड़ी। उसने एक झटके में आयरा का बाजू जकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। मुझसे झूठ मत बोलो आयरा, मैंने बाहर से किसी के साए को भागते देखा है। उसका लहजा अब इंतहाई ख़तरनाक और धीमा हो गया था। और याद रखो, ये इर्तज़ा जिस लड़की का हाथ थाम कर उसे अपने निकाह में ला चुका है, उसकी तरफ उठने वाली हर मैली आँख को फोड़ना भी जानता है। बोलो कौन था यहाँ जिसने मेरी मनकूहा के कमरे में कदम रखने की जुर्रत की? आयरा ने हंसी अब गायब हो चुकी थी। इर्तज़ा की गिरफ्त और उसकी आंखों में अपनी मनकूहा के लिए तड़पती गैरत देखकर वो बेबस हो गई। उसे समझ आ गया कि इर्तज़ा उसके मजाक से बहलने वाला नहीं है। इर्तज़ा ने एक ही झटके में उसे दीवार से लगाया। उसकी मजबूत गिरफ्त आयरा के नाजुक बाजुओं में पेवस्त हो रही थी। वो उसके इतना करीब था कि इर्तज़ा की गर्म और बोझल सांसें आयरा के चेहरे को झुलसा रही थीं। कमरे में छाए अंधेरे और इर्तज़ा के वजूद की हिद्दत ने आयरा के हवास मुख्तल कर दिए।
ان دونوں کے لبوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ آئرہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید ارتضیٰ بھی اس کی دھڑکنیں سن رہا ہے۔ آئرہ نے آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جو اب تک ہر غم کو ہنسی میں اڑا دیتی تھی، اس وقت اپنی بے بس اور ارتضیٰ کی غربت کے اس دوہرے وار سے ٹوٹنے لگی۔ ارتضیٰ کی نظریں اس کے لبوں پر تھم گئیں۔ اس کا غصہ اب آہستہ آہستہ ایک انجانی تپش میں بدل رہا تھا۔ اچانک جیسے آئرہ کو اپنی حیثیت یاد آئی، اس نے پوری قوت جمع کی اور ارتضیٰ کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی ملی جلی لہر آئی۔ آئرہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے گھورا اور کٹے پھٹے لہجے میں چلا کر بولی، کس حق سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ کس حق سے مجھ پر یہ روب جھاڑ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں برسوں کا قرب اور ممانی کے دیے ہوئے زخم چھپے تھے۔ یہ نکاح، یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کا ذکر آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ کی ماں مجھے اس گھر میں ایک یتیم نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، اور آپ یہاں آ کر مجھ سے جوابی طلب کر رہے ہیں۔ میں یہاں رہوں یا کوئی میرے کمرے میں آئے، آپ کو اس سے کیا؟ آپ میرے محافظ بننے کی کوشش نہ کریں ارتضیٰ بھائی۔ ارتضیٰ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ آئرہ کے ایک ایک لفظ نے اس کی انا اور اس کے چھپے ہوئے جذبات پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھینچیں، اس کی آنکھوں کا غصہ اب ایک سرد وحشت میں بدل چکا تھا۔ حق پوچھتی ہو آئرہ؟ وہ ایک بار پھر دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کا لہجہ اب اتنا خطرناک تھا کہ آئرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ جس دن مولوی نے میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑا تھا، اس دن سے تمہاری سانسوں پر بھی میرا حق بن گیا تھا۔ تم چاہو یا نہ چاہو تم میری ہو، اور اپنی چیز کا حساب لینا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ارتضیٰ کے منہ سے لفظ منقوحہ سن کر آئرہ کے تنے ہوئے اعصاب جواب دے گئے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری، ایسی ہنسی جس میں تضحیک بھی تھی اور برسوں کا دبا ہوا قرب بھی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے ارتضیٰ کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب بھی ایک ادھورا سا روب قائم تھا۔ منقوحہ؟ آئرہ نے طنزیہ دہرایا اور پھر ایک زوردار بے جان قہقہہ لگایا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے ارتضیٰ صاحب۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کی یاد آج 7 سال بعد آئی ہے آپ کو؟ جس دن مولوی صاحب نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا، اس کے اگلے دن ہی تو آپ بیگ اٹھا کر امریکہ چلے گئے تھے، اپنی زندگی بنانے، اپنے خواب پورے کرنے۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ کر گالوں پر لگی مہندی میں جذب ہونے لگے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ مجھے اپنی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے، آپ ان کے حوالے کر گئے تھے، جس نے اس دن سے آج تک مجھے اس گھر کی نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھا۔ منقوحہ مت بولیں، نوکرانی بولیں، تب بھی شاید میں مان لوں کہ ہاں، اس گھر میں میرا کوئی رشتہ ہے۔ ارتضیٰ کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر آئرہ نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہاں 7 سال آپ نے ایک بار بھی مڑ کر پوچھا کہ وہ لڑکی کس حال میں ہے جسے آپ منسوب کر کے گئے تھے؟ نعمانی کے طعنے، ان کی مار، ان کے ڈھیروں کام میں نے سب برداشت کیا کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور آج جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کو میری عزت کی فکر ہو رہی ہے، آپ کو اپنی غیرت یاد آ رہی ہے۔ اس نے اپنے آنسو پوंچھنے کی کوشش کی مگر وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جس شخص نے 7 سال میری خبر نہیں لی، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آج میرے کمرے میں آ کر مجھ سے جوابی طلب کرے۔ ارتضیٰ ساکت کھڑا رہا۔ آئرہ کا ایک ایک لفظ تپتے ہوئے پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں اتر رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے حق سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک ادھورا فرض تھا جسے وہ 7 سال پہلے ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ آئرہ کے چہرے پر پھیلی تکلیف نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ آئرہ کے لفظوں کی کاٹ اتنی گہری تھی کہ ارتضیٰ کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ مٹھیاں بھینچیں اور ایک آخری نظر اس تڑپتی ہوئی لڑکی پر ڈال کر وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز آئرہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی، پیلا جوڑا مٹی میں اٹا ہوا اور آنکھیں ساون کے بادل بنی ہوئی تھیں۔ 7 سال ایک قیدی کی طرح کاٹے ہیں میں نے اس گھر میں۔ وہ سسکتی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ رات کا پچھلا پہر آ گیا اور اس کی آنکھیں تھک کر موند گئیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو آئرہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آنسوؤں کو کہیں اندر گہرائی میں دفن کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں رونے کی اجازت صرف اندھیروں میں ملتی ہے۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور وہی پرانی چلبلی آئرہ کا ماسک پہن کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اوہ ہو ممانی جان، ابھی تک ناشتہ نہیں بنا؟
ملوکہ، کزن کی بارات ہے آج، کہیں ایسا نہ ہو کہ دلہا میاں بھوکے پیٹ ہی وہاں پس چلے جائیں۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں کہا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ممانی نے اسے گھور کر دیکھا۔ زبان بہت چلتی ہے، تیزی کام بھی میں اتنی تیزی دکھایا کرو نا۔ آئرہ نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ پراٹھے بیلنا شروع کر دیے۔ آج وہ دل سے خوش تھی، اس لیے نہیں کہ گھر میں جشن تھا، بلکہ اس لیے کہ آج اس کی کزن کی بارات تھی اور وہ رخصت ہو کر چلی جائے گی۔ شکر ہے مولا، ایک آفت سے تو جان چھوٹے گی، اب کم از کم ایک بندہ تو کم ہوگا جو مجھے ہر وقت آرڈر دیتا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور زور زور سے چمچ چلانے لگی تاکہ دل کے شور کو دبا سکے۔ باہر لان میں بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں، مگر آئرہ کی نظریں بار بار اس راہداری کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے اسے ارتضیٰ کے آنے کا کھٹکا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں آج پھر اس کا سامنا اس شخص سے نہ ہو جائے جو اس کا سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں تھا۔ بارات کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ آئرہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی جلدی جلدی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی اور ساتھ ہی خود سے باتیں بھی جاری تھیں۔ یا اللہ، یہ پنیں ہیں یا دشمن کی سوئیں؟ آج ایک لگاؤ تو دوسری نکل جاتی ہے۔ آج تو اگر میں نے ڈانس نہ کیا تو میرا یہ بھاری جوڑا پہننا ہی فضول ہے۔ ابھی وہ اپنی ہی باتوں پر ہنس رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارتضیٰ اندر داخل ہوا۔ آئرہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ارتضیٰ خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں موتیے کے مہکتے ہوئے گجرے تھے۔ اس نے آئرہ کا ایک ہاتھ تھاما اور بہت سکون سے اس کی کلائی میں گجرا پہنانے لگا۔ آئرہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ فوراً بول پڑی، اوہو ارتضیٰ صاحب، یہ کوئی نئی قسم کا ہتھکڑی پہنا رہے ہیں یا پھر امریکہ سے واپسی پر آپ کا دماغی توازن تھوڑا پھولوں والا ہو گیا ہے؟ ارتضیٰ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے آئرہ کا بازو کھینچ کر اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ آئرہ کا سانس اس کے سینے سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی، ارتضیٰ نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئرہ بری طرح سہم گئی، اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور دبی آواز میں بولی، چھوڑیں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر ممانی آ گئیں تو میرا تو جنازہ ہی نکل جائے گا۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی اور آپ اتنے قریب کھڑے ہیں۔ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی گہرے لہجے میں کہا، رخصتی کا انتظار 7 سال کیا ہے آئرہ، اب اور نہیں۔ اور رہی بات میری ماں کی، تو آج اس بارات کے ساتھ تمہاری بھی ڈولی اسی گھر کے دوسرے کمرے میں منتقل ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ آئرہ اس کی اس شدت اور قربت سے بالکل بے بس ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بدلے ہوئے ارتضیٰ کا سامنا کیسے کرے۔ ارتضیٰ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں بٹھا کر شہر کے مہنگے ترین بیوٹی پارلر پر چھوڑ آیا۔ آئرہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ اسے لگا شاید یہ سب کزن کی شادی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لگتا ہے ارتضیٰ صاحب کو میری شکل پر ترس آ گیا ہے، تبھی تو اس مٹی لدی شکل کو چمکانے یہاں لے آئے ہیں۔ وہ پارلر کی کرسی پر بیٹھ کر خود سے بڑبڑائی۔ دوسری طرف حویلی میں ایک الگ ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ ارتضیٰ اور اس کے بابا، آئرہ کے تایا، نے پہلے ہی سب پلان کر رکھا تھا۔ تایا ابا، جو آئرہ کے والد کے انتقال کے بعد اس کی ذمہ داری تو اٹھائے ہوئے تھے، مگر ممانی کے خوف سے کبھی کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، آج اپنے بیٹے کے فیصلے کے ساتھ چٹان بن کر کھڑے تھے۔ بارات کا وقت قریب آیا تو آئرہ پارلر سے تیار ہو کر نکلی۔ وہ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچی، اسے وہاں کا منظر دیکھ کر جھٹکا لگا۔ کزن کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا نکاح خواہ بھی وہاں موجود تھا، اور اس کے تایا جان نے بڑی شان سے آئرہ کا ہاتھ تھام کر، آج صرف ملوکہ رخصت نہیں ہوگی، تایا ابا، اس کے اعلان نے پورے پنڈال میں سناٹا ڈال دیا تھا، بلکہ ارتضیٰ کے کمرے میں بھی رخصتی ہوگی۔ تایا ابا کے اس اعلان نے پورے پنڈال میں سناٹا کر دیا۔ آئرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تایا ابا، میری رخصتی؟ مگر میں تو ابھی بارات کا کھانا کھانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے ایک بار پھر وہی فنی سا جملہ بولا، مگر اس بار اس کی آواز میں خوشی کے آنسو بھی تھے۔ ممانی کا رنگ غصے سے نیلا پیلا ہو رہا تھا، مگر ارتضیٰ نے ایک چٹان کی طرح
آئرہ کے سامنے کھڑے ہو کر واضح کر دیا کہ آج اس کے حق کی بات ہو کر رہے گی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ارتضیٰ نے خاموشی سے اس کے بابا کے ساتھ مل کر اتنا بڑا پلان بنا لیا تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک خود کو یتیم اور بے سہارا سمجھ رہی تھی، آج اس گھر کی ملکہ بننے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کے قریب آیا اور جھک کر سرگوشی کی۔ کہا تھا نا آئرہ، اب اور انتظار نہیں، آج سے تم اس گھر کی نوکرانی نہیں، ارتضیٰ کی عزت ہو، اور یہ عزت اب کبھی کم نہیں ہوگی۔ آئرہ نے دھیرے سے اس کی شیروانی کا پلو پکڑا۔ اسے لگا جیسے زندگی کا سارا دکھ ایک ہی پل میں ختم ہو گیا ہو۔ جیسے ہی ارتضیٰ آئرہ کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوا، پورے پنڈال میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ آئرہ جو سر سے پاؤں تک اس جوڑے میں دلہن بنی ہوئی تھی، ارتضیٰ کے ساتھ ایسے جچ رہی تھی جیسے آسمان سے زمین پر کوئی جوڑا اترا ہو۔ نعمانی نے جیسے ہی اس یتیم چھوری کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ تقریباً دھاڑتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہ کیا تماشا ہے ارتضیٰ؟ کس سے پوچھ کر تم اس لڑکی کو دلہن بنا کر یہاں لائے ہو؟ کیا میری پسند کی کوئی اہمیت نہیں رہی اس گھر میں؟ وہ آئرہ پر جھپٹنے ہی والی تھی کہ فرقان صاحب، ارتضیٰ کے بابا، ایک مضبوط ڈھال بن کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی کلائی کو سختی سے تھاما اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت دھیمے مگر سرد لہجے میں بولے، بس بہت ہو گیا زبیدہ، آج کے بعد اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت کہنا۔ تم نے 7 سال اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کا حساب تو میں نے تم سے نہیں مانگا، مگر اب یہ میری بہو ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ نعمانی نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر فرقان صاحب، یہ یتیم لڑکی۔ خاموش! فرقان صاحب نے انہیں وہیں ٹوک دیا۔ یہ یتیم نہیں ہے، اب اس کا سسر زندہ ہے اور اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جاؤ اور جا کر ملوکہ کی رخصتی کا انتظام دیکھو۔ آئرہ اب وہیں جائے گی جہاں اس کا اصل مقام ہے۔ نعمانی جل بھن کر رہ گئیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آئرہ کا گلا دبا دیں، مگر فرقان صاحب کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ انہیں پیر پٹکتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑا۔ آئرہ، جو اب تک سہم کر ارتضیٰ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس نے حیرت سے اپنے سسر اور شوہر کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر میں اسے ہمیشہ حقیر سمجھا گیا، وہاں آج اس کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی گئی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ اب تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اب ذرا وہ اپنی فنی باتیں بند کرو اور اپنی رخصتی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب تم اس گھر کی نوکرانی نہیں، ارتضیٰ کی منکوحہ ہو۔ آئرہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں، مگر اس کی زبان نے پھر بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اوہو، اب تو سسر جی بھی میری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب تو مانی کو ناشتے میں پراٹھے کی جگہ میری جلی کٹی باتیں ہی ملیں گی۔ ارتضیٰ بے اختیار ہنس پڑا۔ اسے اپنی اسی آئرہ سے تو محبت تھی جو وہ مشکل وقت بھی ہنسنا جانتی تھی۔ رخصتی کے تمام ہنگاموں اور ممانے کی جلتی کٹی نظروں سے بچ کر جب آئرہ بالآخر ارتضیٰ کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کی خاموشی اسے عجیب سی لگی۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور بیڈ پر بکھری پتیوں نے اسے ایک پل کے لیے گھبرا دیا تھا۔ وہ جو سارا دن سب کے سامنے چٹکلے چھوڑ رہی تھی، اب تنہائی میں اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ بیڈ کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بھاری لہنگا اور زیورات اسے اب مزید بوجھ لگ رہے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ارتضیٰ اندر داخل ہوا۔ آئرہ نے تیزی سے اپنا گھونگھٹ نیچے کر لیا، جیسے وہ اس کے سامنے خود کو چھپانا چاہتی ہو۔ ارتضیٰ دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ آئرہ کو اس کے وجود کی حدت محسوس ہوئی تو اس نے بے اختیار اپنی انگلیاں مروڑنا شروع کر دیں۔ آئرہ! ارتضیٰ نے بہت دھیمے اور رومانوی لہجے میں اسے پکارا۔ آئرہ نے گھونگھٹ کے پیچھے سے ہی ایک لمبا سا سانس لیا اور اپنی گھبراہٹ کو فنی باتیں میں چھپانے کی کوشش کی۔ جی ارتضیٰ صاحب، وہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ پھول اصلی ہیں یا پلاسٹک کے؟ اگر اصلی ہیں تو صبح تک کو ان کا کچومر نکل جائے گا۔ کتنے پیسے ضائع کیے ہیں آپ نے؟ ارتضیٰ نے بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بہت نرمی سے آئرہ کا گھونگھٹ الٹا کیا۔ آئرہ کی جھکی ہوئی پلکیں اور سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ آج حقیقت میں اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ تم کبھی نہیں بدلو گی نا؟ ارتضیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ آج کے دن تو کم از کم یہ پیسوں اور پھولوں کا حساب چھوڑ دو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے اس لمحے کے لیے کتنے سال تڑپ کے گزارے ہیں؟ آئرہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی 7 سال کی محرومی اور درد تیر رہا تھا۔
تڑپ تو میں رہی تھی ارتضیٰ، ممانی کے تانوں میں، آپ کے انتظار میں۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید آپ وہاں سے کسی امریکن گوری کے چکر میں مجھے بھول گئے ہوں گے اور میں یہاں عمر بھر پراٹھے ہی بیلتی رہوں گی۔ ارتضیٰ نے تڑپ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر ایک لمبا اور پیار بھرا بوسہ دیا۔ کبھی نہیں عائرہ، تمہارے اس چلبلی انداز اور تمہاری یادوں نے ہی تو مجھے وہاں جینے کا سہارا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے دیر کر دی، مگر اب میں تمہیں وہ سہارا، سارا پیار اور وہ ساری خوشیاں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ عائرہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ارتضیٰ کے ہاتھ پر گرا۔ ارتضیٰ نے جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ اب اس گھر میں تمہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اب صرف تم میری ملکہ بن کر رہو گی۔ عائرہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور دبی آواز میں بولی، ملکہ تو میں بن جاؤں گی، پر اگر ممانی نے صبح اٹھ کر ناشتہ مانگا تو میں کہہ دوں گی کہ ملکہ عالیہ ابھی آرام فرما رہی ہیں، آپ خود ہی انڈے تل لیں۔ ارتضیٰ کا زوردار قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ اس نے عائرہ کو باہوں میں بھر لیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی عائرہ کے ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں کبھی اداسی نہیں آ سکتی۔ رات بھر کی تھکن اور رت جگے کے بعد عائرہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر جھانک رہی تھیں۔ اسے ایک لمحے کے لیے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے گرد کسی کی مضبوط گرفت اور مردانہ خوشبو کا احساس ہوا، رات کے تمام مناظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ارتضیٰ اب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ عائرہ کی کمر کے گرد حائل تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ عائرہ نے بہت غور سے ارتضیٰ کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص جو 7 سال تک صرف اس کے خوابوں میں تھا، آج حقیقت بن کر اس کے اتنے قریب تھا۔ کتنے معصوم لگ رہے ہیں سوتے ہوئے، جیسے ابھی کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ عائرہ نے دھیرے سے بڑبڑایا اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر شرارت سوچی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کی ایک لٹ لے کر اور ارتضیٰ کی ناک پر پھیرنا شروع کر دیا۔ ارتضیٰ نے نیند میں ہی ناک سکوڑی مگر آنکھیں نہیں کھولیں۔ عائرہ نے دوبارہ وہی حرکت کی تو ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے عائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے سینے سے لگا لیا۔ صبح صبح یہ پھولوں والی ہتھکڑی لگانا مہنگی پڑ سکتی ہے مسز ارتضیٰ۔ ارتضیٰ نے آنکھیں کھولے بغیر بھاری اور نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ عائرہ کا چہرہ گلاب کی طرح دہک اٹھا۔ اوہ ہو، آپ تو جاگ رہے تھے، میں تو سمجھی کہ شاید 7 سال کی نیند ایک ساتھ پوری کر رہے ہیں۔ چھوڑیے مجھے، ممانی نیچے کچن میں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناشتے میں مجھے ہی تل کر کھا جائیں۔ ارتضیٰ نے آنکھیں کھولیں اور گہری نظروں سے اپنی دلہن کو دیکھا، جس کے چہرے پر صبح کی تازگی اور شرمندگی کا انوکھا امتزاج تھا۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ آج سے میری ماں کا ڈر اپنے دل سے نکال دو۔ آج تمہاری پہلی صبح ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صبح صرف تمہاری اور میری ہو۔ وہ اسے بازوؤں میں بھر کر بیڈ سے اٹھا کر بالکنی کی طرف لے گیا۔ باہر موسم نہایت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوا عائرہ کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ عائرہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، مگر دیکھنا اب ہر صبح ایسی ہی خوبصورت ہوگی۔ عائرہ نے پیچھے مڑ کر ارتضیٰ کی تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور شرارت سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ممانی نے کچن سے برتن کی بجائے بجانے کے شور کر دیے تو میں آپ کے پیچھے چھپ جاؤں گی۔ پھر مت کہیے گا منقوہہ ڈرپوک ہے۔ ارتضیٰ ہنس پڑا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس صبح کی روشنی میں عائرہ کو اپنی زندگی کے تمام اندھیرے چھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ یتیم لڑکی جسے کل تک کسی نے اپنا نہیں کہا تھا، آج ایک مضبوط محبت کے حصار میں محفوظ تھی۔ ناشتے کی میز پر جنگ کا سما تھا۔ ممانی غصے میں لال پیلی ہوئی کچن کے چکر لگا رہی تھیں۔ برتنوں کو اس زور سے پٹخ رہی تھیں کہ پورے ہال میں ٹھا ٹھا کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ نواب زادی تو دیکھو، رخصتی کیا ہوئی، خود کو ملکہ وکٹوریہ سمجھنے لگی۔ سورج سر پر آ گیا ہے اور ابھی تک کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ ابھی ان کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ سیڑھیوں سے ارتضیٰ اور عائرہ اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ عائرہ نے ایک خوبصورت گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ بالوں میں گجروں کی ہلکی سی مہک اب بھی باقی تھی اور اس کی رنگت کھل اٹھی تھی۔ ارتضیٰ بڑے فخر سے اس کا ہاتھ تھامے میز کی طرف بڑھا۔ آ گئی تم؟ ممانی نے تیکھی نظروں سے عائرہ کو گھورا۔ بہت جلدی آنکھ کھل گئی تمہاری۔ جاؤ کچن میں انڈے پڑے ہیں، جلدی سے سب کے لیے آملیٹ بناؤ، اور ہاں، پیاز باریک کاٹنا۔ عائرہ نے ابھی کچن کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ ذرا زیادہ مضبوطی سے پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔
آئرہ کہیں نہیں جا رہی ماں، ارتضیٰ نے بہت پرسکون مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آج سے آئرہ اس گھر کی بہو ہے، ملازمہ نہیں، اور آج کا ناشتہ میں نے باہر سے آرڈر کر دیا ہے، وہ ابھی آتا ہی ہوگا۔ ممانی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارتضیٰ یہ کیا طریقہ ہے، میری موجودگی میں باہر کا کھانا آئے گا؟ اور یہ لڑکی، یہ کیا دن بھر ایسے ہی سجی سوری بیٹھی رہے گی؟ فرقان صاحب، آئرہ کے سسر جو اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے اینک کے اوپر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ زبیدہ، بیٹا صحیح کہہ رہا ہے، آج آئرہ کی پہلی صبح ہے، اسے سکون سے ناشتہ کرنے دو۔ اگر تمہیں زیادہ جلدی ہے تو ملوکہ کے جانے کے بعد جو تھوڑا کام بچا ہے وہ تم خود دیکھ لو۔ آئرہ جو اب تک خاموش تھی، اپنی شرارتی فطرت سے باز نہ آئی۔ اس نے ممانی کی طرف دیکھا اور معصومیت سے بولی، ارے ممانی جان، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ارتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب مجھے کچن کے دھوئیں سے دور رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میری سکن گلابی سے کبابی ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو انڈے توڑنے کا صحیح یوٹیوب سے سیکھ کر بتا دوں گی طریقہ۔ ارتضیٰ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، جبکہ ممانی کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ دیکھ رہی ہیں فرقان صاحب، اس کی زبان ابھی سے مجھے سکھا رہی ہے۔ زبان نہیں ممانی جان، اسے اسمارٹ ورک کہتے ہیں۔ آئرہ نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ سیب کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ اسی وقت باہر سے ناشتہ آ گیا۔ ارتضیٰ نے بڑے پیار سے آئرہ کی پلیٹ میں حلوہ پوری نکالی۔ ممانی جل بھن کر کرسی پر بیٹھ گئیں، مگر اب وہ جانتی تھیں کہ اس گھر کا نقشہ بدل چکا ہے۔ آئرہ اب وہ یتیم لڑکی نہیں تھی جسے کوئی بھی دبا لیتا، اب اس کے ساتھ ارتضیٰ کی محبت اور فرقان صاحب کا سایہ تھا۔ ممانی کی انا کو اتنی شدید ٹھیس لگی تھی کہ اب ان کا مقصد صرف آئرہ کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ اسے اس گھر سے بے دخل کرنا بن گیا تھا۔ انہوں نے فوراً شاہویز سے رابطہ کیا جو پہلے ہی ارتضیٰ کے خوف سے چھپا بیٹھا تھا، مگر آئرہ کو حاصل کرنے کی ہوس ابھی بھی اس کے اندر باقی تھی۔ ایک دوپہر جب ارتضیٰ آفس گیا ہوا تھا اور فرقان صاحب بھی حویلی میں موجود نہیں تھے، ممانی نے شاہویز کو اگبی دروازے سے اندر بلا لیا۔ دیکھ شاہویز، اگر تو نے اب بھی کچھ نہ کیا تو وہ چھوری ہمیں ہمیشہ کے لیے اس گھر کی مالکن بن جائے گی۔ ارتضیٰ اس کے عشق میں اندھا ہو چکا ہے، ممانی نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ شاہویز نے اپنی اینک ٹھیک کی اور مکروہ لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں چچی، میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ ارتضیٰ خود اسے دھکے دے کر باہر نکالے گا، بس مجھے آئرہ کے کمرے تک رسائی چاہیے جب وہ اکیلی ہو۔ ممانی نے اسے راستہ دکھایا۔ آئرہ اوپر کمرے میں دوپہر کی نیند لے رہی تھی، اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کے خلاف کیا بھیانک سازش تیار ہو رہی ہے۔ شاہویز دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور آئرہ کے فون سے اپنی طرف کچھ ایسی قابل اعتراض میسیجز اور تصویریں بھیجنے لگا جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ آئرہ اور اس کے درمیان اب بھی کوئی رشتہ ہے۔ ابھی وہ یہ سب کر ہی رہا تھا کہ آئرہ کی آنکھ کھل گئی۔ سامنے شاہویز کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تم دوبارہ یہاں کیسے آئے؟ وہ چیخی اور بیڈ سے پیچھے ہٹی۔ آواز نیچی رکھو آئرہ، اب تو تمہارا ارتضیٰ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ شاہویز نے فون لہرایا، میں نے وہ سارا ثبوت تیار کر لیا ہے جس سے لگے گا کہ تم نے خود مجھے یہاں بلایا ہے۔ اسی وقت سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور ممانی کی اونچی آواز گونجی، ارتضیٰ بیگم بیٹا، تم اتنی جلدی آ گئے؟ اچھا ہوا، ذرا دیکھو تو آئرہ کے کمرے سے کس مرد کی آوازیں آ رہی ہیں، میں تو ڈر کے مارے اندر ہی نہیں گئی۔ ارتضیٰ جو کچھ فائلز لینے واپس آیا تھا، ممانی کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ وہ تیزی سے اوپر بھاگا اور ایک ہی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئرہ بکھرے بالوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی اور شاہویز اس کے بالکل قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت آئرہ؟ ارتضیٰ کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ آئرہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ممانی پیچھے کھڑی دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ارتضیٰ، یہ یتیم لڑکی ایسی ہی ہوتی ہے، ذرا اس کا فون تو چیک کرو۔ آئرہ روتی ہوئی ارتضیٰ کی طرف بڑھی۔ ارتضیٰ، خدا کے لیے میری بات سنیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں سو رہی تھی۔ مگر شاہویز نے بڑی چالاکی سے اپنا فون ارتضیٰ کے سامنے کر دیا جس پر آئرہ کے نمبر سے بھیجے گئے میسیجز چمک رہے تھے۔ ارتضیٰ کی آنکھیں اس وقت غصے سے خون بار ہو رہی تھیں۔ اس نے شاہویز کے فون میں موجود میسیجز دیکھے اور پھر ایک نظر آئرہ کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی۔ کمرے میں موجود ہر فرد کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس رات بھی یہی شخص یہاں موجود تھا۔ ارتضیٰ کی آواز کی گونج نے آئرہ کے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ بولو آئرہ، اس رات جب میں نے پوچھا تھا کہ کھڑکی سے کون بھاگا ہے تو تم نے مذاق میں بات اڑا دی تھی۔ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ یہ تھا؟
اگر تم سچی ہوتی تو اسی وقت بتا دیتی، مگر تم نے اسے چھپایا کیونکہ تم اسے بچانا چاہتی تھی۔ آئرہ کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ارتضیٰ میری بات تو سنے، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ آپ اس کا خون کر دیں گے اور سب مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ بس کر دو آئرہ، ارتضیٰ دھاڑا۔ اس کا ہاتھ فضا میں لہرایا مگر اس نے ضبط کر کے مٹھی بھینچ لی۔ تم نے میری غیرت کا سودا کیا ہے، میں نے 7 سال تمہارا انتظار کیا، تمہیں اپنی منکوحہ مانا، اور تم نے میرے پیٹھ پیچھے اس گھٹیا آدمی سے مراسم رکھے۔ مومانی نے فوراً آنکھ پر تیل ڈالا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی ارتضیٰ کہ یتیم لڑکیاں خون اور خاندان نہیں دیکھتیں۔ دیکھ لیا نا انجام، اب اس کلنک کو اس گھر سے نکالو ورنہ پورے خاندان میں ہماری تھو تھو ہوگی۔ ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ پورے گھر کے نوکر محلے دار بھی جیسے دیواروں کے پیچھے کان لگائے کھڑے تھے۔ ارتضیٰ کا پارا اس قدر ہائی ہو چکا تھا کہ اس نے میز پر پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس کی کرچیاں آئرہ کے پیروں کے پاس آ کر گریں۔ جس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ اور دھوکے پر ہو، وہ رشتہ میں نہیں نبھا سکتا۔ ارتضیٰ نے چلا کر کہا، آج اس رات کی خاموشی کا حساب ہو گیا آئرہ، تم اس قابل نہیں ہو کہ ارتضیٰ کی بیوی کہلاؤ، بات اب طلاق تک پہنچ گئی ہے۔ آئرہ کے حلق سے ایک دلوس چیخ نکلی، وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی۔ نہیں ارتضیٰ، ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب سازش ہے۔ اس نے ارتضیٰ کی پیر پکڑنے کی کوشش کی مگر ارتضیٰ نے نفرت سے اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا۔ شاویز ایک طرف کھڑا اپنی کامیابی پر تیکھی مسکراہٹ سجا رہا تھا، جبکہ مومانی کا چہرہ فاتحانہ چمک رہا تھا۔ آئرہ کی حالت اتنی غیر ہو گئی تھی کہ اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے لیتے نڈھال ہو گئی مگر ارتضیٰ کے دل پر جیسے پتھر پڑ چکے تھے۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں آپے سے باہر ہو کر کچھ ایسا کر دوں جس کا کفارہ نہ ادا ہو سکے۔ ارتضیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کا کہا۔ آئرہ کی ہنسی، اس کے چٹکلے، اس کی زندہ دلی، سب جیسے ایک ہی پل میں دم توڑ گئے۔ وہ حویلی کے اس کمرے میں اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی، جیسے اس کی اپنی محبت نے ہی مجرم قرار دے دیا تھا۔ آئرہ کا چہرہ جو پہلے ہی زرد تھا اب نیل کو ہونے لگا تھا۔ ارتضیٰ کی زبان سے نکلنے والے زہریلے جملے اور طلاق کی دھمکی اس کے کمزور دل و دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پھیپھڑوں سے ہوا چھین لی گئی ہو۔ اس نے اپنے گلے کو پکڑ لیا، اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگیں اور وہ تڑپ کر فرش پر گر گئی۔ آئرہ کو بچپن سے ایستھما کی شکایت تھی مگر مومانی کے خوف اور اپنی خودداری کی وجہ سے اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ہر رات گھٹن سے لڑتی ہے۔ ارتضیٰ تو اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ہمیشہ کی طرح کوئی نیا ڈرامہ کر رہی ہے، یہ نیا ناٹک شروع کر دیا اس نے۔ مومانی نے نفرت سے کہا، ارتضیٰ اسے کہو یہ اداکاری کہیں اور جا کر کرے، یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی۔ مگر آئرہ کی حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف ایک بھیانک سی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ارتضیٰ جو اب تک غصے میں اندھا تھا، آئرہ کی یہ وحشت ناک حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آئرہ، اس نے قریب ہو کر اسے پکارا مگر آئرہ نے جواب دینے کی بجائے اس کی قمیص کا پلو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں نیلی پڑ رہی تھیں اور ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے۔ ارتضیٰ، اس کا دم گھٹ رہا ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ شاویز جو خود بھی یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا، بڑبڑایا، آئرہ میری بات سنو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ ارتضیٰ نے اسے باہوں میں اٹھایا، اس کا غصہ اب دھیرے دھیرے خوف میں بدل رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آئرہ اکثر راتوں کو اٹھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا اسے تازہ ہوا پسند ہے، اسے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی وہاں اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوتی تھی۔ ان ہسپتال جلدی۔ آئرہ کے لبوں پر بمشکل یہ لفظ نکلا اور اس کے ہاتھ ارتضیٰ کی قمیص سے چھوٹ کر فرش پر گر گئے۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ بے جان ہو کر ارتضیٰ کی گود میں جھول گئی۔ آئرہ نہیں، آئرہ آنکھیں کھولو۔ ارتضیٰ بری طرح چیخ رہا تھا، ماں اسے کیا ہوا ہے، یہ سانس کیوں نہیں لے رہی؟ مومانی کی بھی سٹی گم ہو گئی تھی۔ ان کا مقصد اسے بدنام کرنا تھا، مارنا نہیں۔ ارتضیٰ نے دیوانہ وار آئرہ کو اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کی تڑپ اور اس کا خوف بتا رہا تھا کہ وہ طلاق تو کیا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ ارتضیٰ ہسپتال کے کوریڈور میں دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا۔ اس کے سفید کرتے پر آئرہ کے پسینے اور آنسوؤں کے نشان تھے اور ہاتھوں میں اب بھی اس کی وہی ٹھنڈی پڑتی ہوئی انگلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ اسے ایستھما کا اٹیک ہوا تھا نا؟ ارتضیٰ نے تڑپ کر ڈاکٹر کا کندھا جکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے لمبا سانس لیا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ مسٹر ارتضیٰ، صرف ایستھما نہیں تھا، ان کی حالت دیکھ کر ہم بھی حیران ہیں۔
انہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں میسو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کا دل اس وقت اتنا کمزور ہے اور وہ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ارتضیٰ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہارٹ اٹیک؟ ڈاکٹر، وہ تو 24 گھنٹے ہنستی رہتی تھی، وہ تو ایک پل خاموش نہیں بیٹھتی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ کچھ مریض اپنی تکلیف کو ہنسی کے پیچھے اتنا گہرا چھپا لیتے ہیں کہ ان کا جسم بھی وہ بوجھ سہ نہیں پاتا۔ ان کے پھیپھڑے اور دل دونوں جواب دے رہے تھے۔ لگتا ہے انہیں کوئی ایسا شدید صدمہ پہنچا ہے جیسے ان کا دل برداشت نہیں کر سکا۔ اگر وہ اس رات شاویز والی بات میں سچی نہ ہوتی یا اس کا کردار ویسا ہوتا جیسا آپ سمجھ رہے تھے تو وہ آپ کی طلاق کی بات کو اتنے دل پر نہ لیتی۔ بے گناہ انسان ہی صدمے سے مرتا ہے، گنہگار تو اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ ارتضیٰ کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اترے۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آئے جب وہ عائرہ کی باتوں کو مذاق سمجھ کر ٹال دیتا تھا، جب اس نے اسے نوکرانی کہا تھا، اور جب آج اس نے شاہویز کے کہنے پر اسے طلاق دینے کی دھمکی دی تھی۔ وہ وہیں ہسپتال کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اسے مار ڈالا؟ وہ مجھ سے اپنی صفائی بھی نہ دے سکی اور میں اسے طلاق دینے چلا تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ عائرہ کی وہ ہنسی دراصل اس کی سسکیاں تھیں جو وہ چھپاتی رہی تھی۔ وہ صدمے کی ایک ایسی کیفیت میں چلا گیا جہاں اسے اپنے آس پاس کا ہوش نہ رہا۔ اسے بس وہ منظر یاد آ رہا تھا جب عائرہ نے اس کی قمیض پکڑ کر آخری بار اسے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ارتضیٰ، میں نے تو تم سے پیار کیا تھا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ مومانی اور شاہویز کی سازش نے ایک ہنستی کھیلتی زندگی کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ہسپتال کی اس سرد راہداری میں ارتضیٰ کو ایک زندہ لاش بنے دیکھ کر مومانی کا دل آخرکار پگھل گیا۔ وہ اتنی بھی سنگ دل نہیں تھی کہ اپنی ہی بھانجی کی موت کی دعا کرتی، وہ تو بس اپنی انا اور ارتضیٰ پر اپنی اجارہ داری چاہتی تھی۔ عائرہ کی اس حالت نے ان کے اندر کی ممتا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ تڑپ کر ارتضیٰ کے پاس فرش پر بیٹھی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر رونے لگی۔ ارتضیٰ، میرے بچے، خود کو سنبھالو، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ ارتضیٰ نے خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا جیسے وہ ان کی زبان سمجھنے سے قاصر ہو۔ مومانی ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں مانتی ہوں میں نے شاہویز کا ساتھ دیا، میں نہیں اسے حویلی میں بلایا تھا، میں بس عائرہ کو تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ مجھے لگا تھا طلاق کے بعد وہ اپنے رستے چلی جائے گی اور تم میرے پاس رہ جاؤ گے، لیکن میں قسم کھاتی ہوں میں نے کبھی اس کی جان لینے کا نہیں سوچا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بچی اندر سے اتنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر رونے لگی۔ میری وجہ سے ہوا یہ سب، میں نے اس یتیم کی آہ لے لی۔ ارتضیٰ، وہ تو ہمیشہ ہنستی رہتی تھی، مجھے لگا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری دی ہوئی ہر تکلیف اس کے دل پر زخم بن کر لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے دھیرے سے اپنی ماں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سپاٹ لہر تھی۔ آپ اسے میری زندگی سے نکالنا چاہتی تھی نا ماں؟ مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئیں۔ وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بچپن کی امید بہت کم ہے۔ اب اسے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہوگی، کوئی آپ کو الٹے سیدھے جواب نہیں دے گی اور کوئی میرے حق کے لیے آپ سے نہیں لڑے گی۔ مومانی نے تڑپ کر ارتضیٰ کا منہ بند کر دیا۔ ایسا مت کہو میرے لال، اللہ اسے زندگی دے، میں اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں گی۔ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، میں نے اس معصوم کا دل توڑ دیا۔ اسی وقت ہسپتال کے سناٹے میں ایک بیپ کی آواز گونجی۔ نرس تیزی سے ICU کی طرف بھاگی۔ ارتضیٰ اور مومانی دونوں کا سانس رک گیا۔ ارتضیٰ نے ایک پتھرائے ہوئے لہجے میں مومانی اور گھر کے دیگر افراد کو واپس بھیج دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اس کوریڈور میں اس کے اور عائرہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ جب سب چلے گئے تو وہ وہیں شیشے کے پیچھے سے اسے دیکھتا رہا جس کے وجود پر مشینوں کا پہرا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب وارڈ سے خاموشی چھائی تھی، عائرہ کی پلکیں بوجھل پن سے تھر تھرائیں۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے ارتضیٰ کو بیٹھا پایا جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جیسے ہی ارتضیٰ نے اسے ہوش میں دیکھا اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ اس نے عائرہ کے ہاتھوں کو، اس کی پیشانی کو اور اس کے زرد چہرے کو پاگلوں کی طرح چومنا شروع کر دیا۔ عائرہ، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو عائرہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ عائرہ نے نکاہت سے اسے دیکھا۔ اس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں تھی، مگر ارتضیٰ کا یہ روپ، اس کی یہ تڑپ دیکھ کر اس کے اپنے صدمے کہیں پیچھے رہ گئے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ارتضیٰ کے چہرے کو چھوا۔ ارتضیٰ نے فوراً اسے سہارا دے کر اپنے سینے سے لگا لیا، بہت احتیاط سے، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ کبھی مت چھوڑنا مجھے عائرہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔
میں تم پر شک کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے سسک رہا تھا۔ آئرہ نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اپنے ہاتھ ارتضیٰ کے گرد حمائل کر دیے۔ وہ اس کے سینے سے چمٹ گئی جیسے وہاں اسے دنیا کی تمام مصیبتوں سے پناہ مل گئی ہو۔ اس نے گہرے بوجھل سانس لیے، ہر سانس کے ساتھ اس کے پھیپھڑوں میں زندگی اتر رہی تھی۔ ارتضیٰ کی قربت اور اس کے دل کی دھڑکنوں نے آئرہ کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو پھر سے جوڑ دیا تھا۔ وہ ابھی نڈھال تھی مگر وہ بچ گئی تھی، موت کے منہ سے واپس لوٹ آئی تھی، صرف اس شخص کے لیے جس نے اسے جینے کی واحد وجہ دی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا، جیسے وہ آج کے بعد اسے دنیا کی کسی نظر سے، کسی ماں کی سیاست سے اور کسی شہویز کے سائے سے دور کر دینا چاہتا ہو۔ حویلی واپسی پر منظر بالکل بدل چکا تھا۔ وہ آئرہ جو کبھی دبے قدموں کچن میں داخل ہوتی تھی، آج ارتضیٰ کے بازو کا سہارا لیے ایک ملکہ کی طرح اندر آئی۔ مومانی جو کبھی اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال دیتی تھی، آج دہلیز پر کھڑی آنسوؤں سے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ مومانی بھاگ کر آگے بڑھی اور آئرہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے ہیرا پہچاننے میں غلطی کر دی۔ ان کے لہجے میں اب وہ زہر نہیں بلکہ وہ مامتا تھی جس کے لیے آئرہ برسوں تڑپی تھی۔ آئرہ جو ہسپتال کے اس کرکناک صدمے سے گزری تھی، اس کی آنکھیں اب بھی اداس تھیں، مگر مومانی کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر وہی پرانی شرارتی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس نے مومانی کے آنسو پوچھے اور اپنی نکاہت بھری آواز میں کہا، اوہو مومانی جان، اگر آپ نے ایسے ہی رونا جاری رکھا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں نے آپ پر کوئی جادو کر دیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کی یہ محبت دیکھ کر مجھے پھر سے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے۔ یہ وہی مومانی ہے نا؟ ارتضیٰ جو اب تک سنجیدگی سے کھڑا تھا، آئرہ کی یہ بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ اسے لگا جیسے حویلی کی مرجھائی ہوئی رونقیں واپس لوٹ آئی ہیں۔ اس نے آئرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فخر سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مومانی نے ہنستے ہوئے آئرہ کا کان کھینچا، شرارت نہیں گئی تیری؟ چل اب جا کر آرام کر، آج سے تجھے کچن کے پاس بھی نہیں بھٹکنے دوں گی، تیرا ناشتہ کھانا سب تیرے کمرے میں آئے گا، اور یہ میرا حکم ہے۔ ارتضیٰ اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا تو آئرہ نے مڑ کر ایک بار پھر مومانی کو چھیڑا، ٹھیک ہے مومانی، لیکن یاد رکھیے گا پراٹھے میں گھی کم ڈالیے گا، کہیں میں ملکہ سے گولا نہ بن جاؤں۔ کمرے میں پہنچ کر ارتضیٰ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ چوم لیے۔ تمہاری یہ ہنسی میری زندگی ہے آئرہ، شکریہ واپس آنے کے لیے۔ آئرہ نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا، برسوں کی تکلیف، مومانی کا تلخ رویہ اور شاویز کی گندی سازش، سب کچھ جیسے مٹ گیا تھا۔ اب اس کے پاس ارتضیٰ کی بے پناہ محبت تھی اور ایک ایسا گھر جہاں اسے نوکرانی نہیں بلکہ عزت سمجھا جاتا تھا۔ شاویز کا انجام عبرتناک رہا۔ ارتضیٰ نے اس کی تمام گندی ویڈیوز اور ثبوت پولیس کے حوالے کر دیا اور اسے ایک ایسی سلاخوں کے پیچھے بھجوایا جہاں سے اس کا باہر آنا ناممکن تھا۔ مومانی نے تو اسے حویلی کے راستے بھی دکھانا چھوڑ دیے تھے، بلکہ اس کے نام سے بھی انہیں اب گھن آتی تھی۔ حویلی میں اب ایک نیا سکون تھا۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد آئرہ کی صحت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، حالانکہ ارتضیٰ اسے ایک بھی لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ابھی اسے کیشمیر کی شال کی طرح سنبھال کے رکھتا تھا۔ ایک خوبصورت شام جب آسمان نارنجی رنگ کی چادر اوڑھے ارتضیٰ اور آئرہ حویلی کی بیلکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، آئرہ نے شرارت سے ارتضیٰ کی پلیٹ میں بسکٹ اٹھایا اور اسے منہ میں ٹھوستے ہوئے بولی، ارتضیٰ صاحب ویسے ایک بات ہے، آپ جب غصے میں طلاق طلاق چلا رہے تھے نا، تب آپ کے ناک کی پھنسی بالکل لال ہو گئی تھی، سچی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا ٹماٹر فٹ ہو گیا ہو۔ ارتضیٰ نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ لیا، اچھا، اور تمہیں اس وقت بھی میرے ناک کی پھنسی نظر آ رہی تھی؟ وہ میں وہاں جیتے جی مر رہا تھا اور تم وہاں بھی مزاح ڈھونڈ رہی تھی۔ آئرہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے سر ارتضیٰ کے کندھے پر ٹکا دیا، اگر میں ہنستی نہیں ارتضیٰ تو میں مر جاتی، میری ہنسی ہی تو میرا ہتھیار تھی ان برسوں میں، مگر اب اس نے ارتضیٰ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مضبوطی سے تھام لیا، اب مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں کیونکہ اب میرے پاس آپ کی ڈھال ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی پیشانی چومی اور دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئرہ میں نے 7 سال ضائع کیے مگر اب آنے والے 70 سال بھی تمہاری ایک مسکراہٹ پر قربان ہے، اب اس گھر میں صرف تمہاری ہنسی گونجے گی۔ نیچے صحن میں مومانی فرقان صاحب کے ساتھ بیٹھی آئرہ کے پسندیدہ پھول لگوا رہی تھی۔ وہ وہی عورت تھی جو کبھی آئرہ کا نام سننا گوارا نہیں کرتی تھی اور آج وہ خود اس کے آرام کا خیال رکھ رہی تھی۔ آئرہ نے شرارت سے ارتضیٰ کے کان میں سرگوشی کی، ویسے ارتضیٰ اب اگر مومانی ہمیں ایسے ساتھ دیکھیں گی تو کہیں گی
تو نہیں نا کہ کمرے میں جاؤ، یہاں غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ارتضیٰ نے زوردار قہقہا لگایا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ اب کوئی کچھ نہیں کہے گا آئرہ، کیونکہ اب صرف تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مگر ان کی زندگی میں محبت کا ایک نیا اور تہناک سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دکھوں کے بادل چھٹ چکے تھے اور اب صرف سکون، ہنسی اور لازوال محبت کا راج تھا۔